बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीब है। नवाज शरीफ साहब या नून लीग भारी मैंडेट नहीं लेंगे। सिंध के अंदर वो अपने पंजे गाड़ने के लिए MQM को इस वक्त नून लीग सपोर्ट करती हुई नज़र आ रही है। पीपल्स पार्टी अपने आप को बचाने के लिए पंजाब के अंदर अपने पंजे गाड़ती हुई में नज़र आ रही है। PTI का सफाया करने की कोशिश की जा रही है। नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बन जाएगी मगर बानमती का कुंबा होगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे PDM थी। वो कहते हैं कहीं की ईंट और कहीं का रोड़ा, ये वही हालात जो है ना, बानमती ने कुंबा जोड़ा, ये वही होगा नवाज शरीफ साहब की हुकूमत का। तो इसलिए बेफिक्र ये कि बड़ा भारी मैंडेट लेके नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं। कोई 2/3 अक्सरियत नहीं मिलने वाली इस वक्त नून लीग को। जो कुछ इन्होंने अवाम के गले पे डाल दिया है, जो कुछ अवाम का जीना जैसे मुहाल किया है, तो ये भानमती का कुंबा होगा। अब आ जाते हैं नवाज शरीफ साहब के इस मामले के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर। बिलावल भुट्टो जरदारी जो बड़े शोला बयानियों से काम ले रहे हैं, उसकी वजह यह है कि उनको पता चल गया है कि गवर्नमेंट में उनको हिस्सा नहीं मिलने वाला। हाँ, ये मुमकिन है कि वो अपोजिशन बन जाएं या अपोजिशन का रोल प्ले करें, क्योंकि खान साहब जो हैं उनको अंदर तब तक रखने का प्लान इस वक्त बनाया जा रहा है। हालांकि कभी इम्कान है नवंबर में खान साहब बाहर आ जाएंगे, लेकिन नवंबर में क्यों बाहर आएंगे ये भी मैं आपको बताती हूँ। मगर खान साहब को इसलिए अंदर रखा जा रहा है कि ऑपोजिशन का जो किरदार है वो पीपल्स पार्टी के हिस्से में आ जाए। और बिलावल भुट्टो इसलिए हर दूसरे दिन 10-12 बयानात अपने दाग देते हैं, क्योंकि वो समझते हैं या उनको समझाया गया है कि आप इमरान खान का मुतबादल हो सकते हैं, आप एक बेहतरीन अपोजिशन साबित हो सकते हैं। इसीलिए वो बड़े शोला बयानियों से काम ले रहे हैं। एक तो उनको ये पता है कि उनके हिस्से में इख्तदार या उसका तख्ता नहीं आने वाला, इसीलिए वो इमरान खान साहब का मुतबादल ख़ुद को समझ बैठे हैं और ये शोला बयानियों से काम ले रहे हैं। हालांकि ये अगर अपोजिशन बन भी जाती है, मैं फिर आगे बढ़ूंगी, अपोजिशन बन भी जाती है जो एक फ्रेंडली अपोजिशन होगी, इसमें कोई आपको दमखम उस तरह से नज़र नहीं आएगा। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि अमरीकी सफ़ीर गवादर क्या करने गया था। इस वक्त पाकिस्तान के अंदर CPEC जो हमारा सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए, CPEC इस वक्त हमें काफ़ी हद तक स्लो होता हुआ नज़र आ रहा है। उसकी वजह यह है कि चाइना परेशान है उस सियासी खलफिशार से जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त तमाम सियासी जमातें या पॉलिटिकल एलीट कर रही है, या जो कुछ है कि किसी को कुछ नहीं पता कि अगली सुबह क्या हो जाना है। चाइना इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। अमरीकी सफ़ीर जो गवादर गया वो ये किसी हद तक पैगाम देने गया था कि अब मामलात आपके साथ आगे नहीं बढ़ेंगे, मगर चाइना को इसका कोई नुकसान नहीं है, कुछ ज़्यादा नुकसान नहीं है। ये बात दुरुस्त है कि CPEC है, वन बेल्ट वन रोड का जो मंसूबा है वो पाकिस्तान के साथ आगे बढ़ रहा है, मगर अगर यहाँ पे कदगने हुई, यहाँ पे चाइना को हालात साजगार नहीं मिले, तो वो फिर क्या करेगा। पहला कदम उसने उठा लिया। अफ़गानिस्तान के अंदर बाकायदा चाइना ने अपना सिफारत खाना खोल लिया और अफ़गानिस्तान के रास्ते चाइना ईरान तक पहुंच सकता है। कुछ बिलियन डॉलर्स जो हैं वो चाइना के लिए इतना बड़ा मसला नहीं है। हम जैसे मुल्कों को तो वो वैसे कर्जा दे देता है, आसान शराइत पर कब्ज़ा दे देता है। तो यहाँ पर ईरान के रास्ते पे वो पहुँचेगा अफ़गानिस्तान के ज़रिए से। तो इसलिए चाइना पाकिस्तान के हालात से परेशान है। अफ़गानिस्तान के अंदर सिफारत खाना जो खोला गया है उसका वाहिद मकसद ये है कि अगर रास्ता यहाँ से तंग हुआ तो हम अफ़गानिस्तान के ज़रिए से ईरान के रास्ते पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बड़ी बगलें बजाई गई कि G20 कॉन्फ्रेंस जो भारत के अंदर हुई, तो कहाँ से जाएंगे। जो उन्होंने IMAC का एक पूरा प्लान बनाया है मईशत को संभालने के लिए, कहाँ से जाएंगे। फाइनल तो उन्हें पाकिस्तान के पास आना पड़ेगा। जी नहीं, पाकिस्तान ये सोच सकता है, मगर जो 20 दिमाग वहाँ पे भारत के अंदर सर जोड़ के बैठे हुए थे उनके पास भी पूरा प्लान था। वो समंदर के रास्ते से अपना रास्ता बनाएंगे तो पाकिस्तान के ज़रिए से या पाकिस्तान की उन्हें भीख मांगने की उन्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भारत अपनी इकॉनमी को स्टेबल कर रहा है। अब सवाल यह कि पाकिस्तान अपनी इकॉनमी पे तवज्जो नहीं दे रहा, कुछ बज़ाहिर हमें नज़र आ रहा है तवज्जो आ रही है। खान साहब से मुज़ाकरात की सबसे बड़ी वजह यह है कि मईशत को संभालना है। अब यकीनन आप लोग हैरत में आएंगे कि खान साहब की जेल का या खान साहब की रिहाई का पाकिस्तानी मईशत से इतना बड़ा क्या लिंक है। बिल्कुल लिंक है। जितने भी ममालिक हैं जो स्ट्रेटजिक हैं, हमारे पार्टनर या जो हमारे दोस्त ममालिक हैं, वो एक बात करते हैं, आपको लोन चाहिए या आपको सरमायाकारी चाहिए
تو ہمارے پاس کیا گارنٹی ہے کہ ہمارا سرمایہ نہیں ڈوبے گا، پیسہ نہیں ڈوبے گا؟ پاکستان کے حالات کچھ زیادہ سازگار نہیں ہیں۔ اگر پاکستان کے اندر الیکشن ہو جاتا ہے اور تمام سیاسی جماعتوں کو باقاعدہ طور پہ بھرپور حصہ لینے دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں نہ صرف ہمارے دوست ممالک بلکہ ہمارے جو اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں وہ بھی پاکستان میں نہ تو وہ انویسٹ بھی کریں گے پاکستان میں، اور پاکستان کے لیے جو راستہ ہے وہ بھی ہموار کریں گے۔ پاکستان کی اکانومی بوسٹ ہو جائے گی۔ انہیں ایک الیکشن چاہیے۔ اب الیکشن کس بنیاد پہ ہوگا؟ الیکشن کے اندر اگر صرف نواز شریف صاحب کی جماعت، پیپلز پارٹی یا پھر دوسری چھوٹی موٹی جماعتیں حصہ لیتی ہیں تو اس کے نتائج کو تسلیم کون کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا۔ پی ٹی آئی کو الیکشن سے دور رکھ کے جو بھی پاکستان کے اندر انتخاب ہوگا، نہ عوام اس کو قبول کرے گی نہ دنیا اس کو قبول کرے گی، جس کی وجہ سے جو بھی بھانمتی کا کنبہ بن جاتا ہے یا بنا دیا جاتا ہے، تو ایسی صورت میں کوئی بھی دوسرا ملک یا دنیا کا کوئی بھی ملک پاکستان پہ بھروسہ نہیں کرے گا۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان کے اندر ہر دوسرے تیسرے دن جو ہے یہی خلفشار نظر آئے گی، عوام سڑکوں پر نظر آئے گی، بھیک منگوں کی طرح ہم دوست ممالک سے بھیک مانگتے ہوئے نظر آئیں گے۔ پی ٹی آئی کو الیکشن میں شامل کیا جائے گا، یہ فیصلہ ہو گیا۔ مگر خان صاحب سے مذاکرات اس لیے ہو رہے ہیں کہ کون سی ایسی حکمت عملی لڑائی جائے یا خان کو تیار کیا جائے کہ ان کے بغیر الیکشن ہو جائے۔ اگر خان کے بغیر پی ٹی آئی حصہ لیتی ہے تو شاید ان کو لگتا ہے کہ ووٹ تھوڑا بہت جو ہے وہ بٹ جائے گا دوسری جماعتوں میں۔ نواز شریف صاحب جس لیول پلینگ فیلڈ کی بات کر رہے ہیں اس میں سراسر یہ نقطہ شامل ہے کہ خان صاحب جو ہیں وہ الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے۔ انہیں سارے مقدمات میں ریلیف ملنا چاہیے نواز شریف صاحب کو، ان کی ضمانت پکی ہونی چاہیے، پاکستان پہ ان کا آنے پہ استقبال ہونا چاہیے، ان کے لیے راستہ ہموار ہونا چاہیے الیکشن کمپین کا۔ یہ وہ سارے خواب نواز شریف صاحب دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک عام شخصیات نے نواز شریف صاحب سے لندن میں جب ملاقات کی تو سنا کچھ تقرار بھی ہوئی ہے، وہ 100% اپنے لیے مانگ رہے ہیں، مگر بات 50-50 پر آ کر رک گئی ہے۔ تو ابھی بھی ڈاؤٹس ہیں نواز شریف صاحب کے وطن واپس آنے میں، کیونکہ ابھی بھی کچھ چیزوں کے اوپر گارنٹی انہیں ملنا باقی ہے۔ پاکستان کی معیشت کو سٹیبل کرنے کے لیے الیکشن ضروری ہے، اور الیکشن میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی مقابلہ کرنے والا بھی ہو۔ یہاں پہ ہمیں صرف ایک فرینڈلی میچ نظر آ رہا ہے اور آئے گا بھی انتخاب میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان۔ تو ایسی صورت میں اگر پی ٹی آئی الیکشن کا حصہ بنتی ہے تو ٹف ٹائم دیا جائے گا، اور جو ریزلٹس ہوں گے وہ پوری قوم کے لیے اور ہمارے دوست ممالک کے لیے، ہمارے اسٹریٹجک پارٹنر کے لیے قابل قبول ہوں گے۔ اگر خان صاحب یا ان کی پارٹی الیکشن سے دور رکھی جاتی ہے یا ان کے ساتھ ہاتھ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تو ایسی صورت میں الیکشن کے نتائج تسلیم نہیں کیے جائیں گے اور ہماری اکانومی جو ہے وہ بالکل بھی بوسٹ نہیں کرے گی۔ یہ ہمارے لیے سوچنے کا وقت ہے، لمحہ فخریہ ہے کہ ہمیں اپنی اکانومی بوسٹ کرنے کے لیے ایک آدمی کو قربان کرتے کرتے کہیں ہم ملک کی معیشت اور باقی 25 کروڑ جو عوام ہیں ان کو قربان تو نہیں کرنے جا رہے۔ یہ سوچنے کی بات ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ۔ کل عمران خان کی بہن نے بھی بڑی دردمندانہ اپیل کی عوام سے، نکلے، اگر آپ کو ڈر ہے، خوف ہے تو ٹھیک ہے، لیبیا آپ کے سامنے۔ میں نے اسی لیے ساری تفصیل آپ کو بتائی، یہ بتانے کا مقصد ہے نحوست اور بے برکتی نے ڈیرے لگائے ہوئے ہیں آپ کے، معیشت ہو، زراعت ہو، مطلب کوئی بھی۔ اب ویڈیو میں دیکھیں بلوں میں لوگ روتے ہیں، اب ان پہ ترس نہیں آتا، اس کی وجہ اپنی حالت بدلنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ ادھر دودھ کی رکھوالی بلی کے حوالے کر رہے ہیں، وہ فؤاد حسن وفاقی وزیر، وہ پی آئی اے کا ہوٹل بھیج دے گا امریکہ میں، جو ہے پی آئی اے بھی گئی، پھر اس کے بعد اسٹیل مل، تو وہ پھر گانا وہی ہے، جو بچہ ہے وہ لٹانے آئے ہیں۔ تو آپ دیکھتے جائیں، پھر نیشنل میڈیا میں خبریں پہنچیں کہ جی سیاسی وابستگی کے لوگ ہیں یہ، جو فؤاد حسن وزیر اطلاعات کہتا ہے نہیں جی ہمارا کوئی پسندیدہ گھوڑا نہیں۔ میں نے تو وزارت کے بعد عمران خان کے خلاف بولا بھی نہیں۔ وہ تم بول بھی لو تو کیا فرق پڑنا، بولو بلکہ گائیں، گاتے جائیں اور شرماتے جائیں۔ بیوہ عورت کے جو بچے کھچے کانٹے جولری رہ کے چھین لیں اس سے۔ وہ مریم اورنگزیب دیکھیں، وہ ہاتھ صاف کر کے 38 کروڑ، دائی کی بیٹی عرب امارات حکومت چھوڑنے کے 25 دنوں کے اندر اندر جہاز میں مال لے کے گئے، سارا اپنا اپنا حصہ۔ ایسی نحوست نے ڈیرے لا لے کہ ہر کام میں بے برکتی۔ وہ ون ڈے میں نمبر 1 ٹیم کا حال دیکھیں وہ کیا ہو رہا ہے۔ خوشیاں تو راس ہی نہیں آ رہی۔ مارشل لا کی آمد ہے، کراچی میں انہوں نے عملی طور پر فوج کے حوالے کیا ہے، وہ میں آپ کو پہلے بتا چکے، بڑا معاملہ ہے۔ اس کی وجہ یہ الیکشن نہیں سوٹ کرتے، ہار کنفرم ہے ان کی، الیکشن نہ کروانے پہ ان پہ پابندیاں لگیں گی، آئی ایم ایف کی ڈیل رکے گی،
لیکن پیچھے امریکہ ہے، جس طرح 9 مئی کروایا انہوں نے، امریکہ نے وہ پیسے پکڑا دیے عمران خان کو پکڑنے پر، واردات ساری تیار ہے اور امریکہ نے کہا یہ لو آئیے میں پیسے۔ بہرحال عدالتوں کی بات کر لیں، بندیال نے تو اچھا کیا، پرویز الہی کی بھی جوڈیشل کمپلیکس میں ضمانت منظور ہوئی، انسداد دہشت گردی نے رہا کرنے کا، لیکن وہ کسی اور مقدمے میں ڈال دیں گے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست ہوئی ہے کہ ڈرامہ بنا، ایک مذاق بنا دے، قانون کا کھلواڑ، مطلب ایسا لگتا ہے کہ 19 ستمبر کو سائفر کی ضمانت کی درخواست کی سماعت ہے، لیکن بندیال صاحب نے اچھا کام کیا آخر میں۔ مہر بخاری کا عمران ریاض کے حوالے سے نگران وزیر اعظم کا انٹرویو دیکھ رہا تھا میں کہ عمران ریاض کہاں ہے، وہ کہتا ہے جی میرے پاس کوئی کنفرم رپورٹ نہیں ہے، اور ریاست پاکستان کو جتنا پتہ ہے اتنا آپ کو بتانا نہیں چاہتے۔ پتہ انتہا ہوتی ہے زیادتی اور گندگی اور غلاظت کی۔ پکڑا ہے تو مان لو رکھا ہوا ہے، عمران خان کو بھی تو رکھا ہوا ہے، لیکن کچھ چیزیں اللہ پہ بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ طاقت میں زیادہ ہیں، ٹھیک ہے، ہم اللہ کی طاقت پہ بھروسہ کرتے ہیں، مجھے تو یقین ہے وہ زیادہ طاقتور ہے، آپ کو پتہ نہیں کیا ایمان، اس کی طاقت جانے اور پھر ان کی طاقت جانے، ہم اپنا انشاءاللہ ڈٹ کے کھڑے ہیں، عمران ریاض ہو یا عمران خان ہو، یہ جانے اور وہ جانے، ہم اپنا کام کریں گے۔ JUIF-MKM کے پاس بھی پہنچ گئی ہے پیپلز پارٹی کے خلاف، جی سندھ کی عوام پیپلز پارٹی کے خلاف 16 مہینے جمہوریت کے نام پہ ایک تھالی چاٹتے رہے اکٹھے، کہتے ہیں جی پیپلز پارٹی کہاں سے بیان، تو عمران خان کے خلاف بیٹھے کیوں تھے؟ کیونکہ باجوہ نے بٹھایا تھا انہیں۔ نگران وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جب تحریک انصاف کا معاملہ آئے گا تو دیکھیں کالا دم، میرے خیال میں کر دے کالا دم، وقار نے بھی بڑی اچھی بات کی، کر دے کالا دم، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ 100 باتوں کی ایک بات ہے، عوام پرامن احتجاج کرے گی، اللہ بھی دیکھے، قانون کہتا ہے اللہ کا بزدلی چھوڑنی ہوتی ہے، آواز بلند کرے جو ظلم ہو رہا ہے، قانون کے پرامن دائرے میں رہ کے اپنا ان کا حق استعمال کریں، یا بچوں کی بالیاں ان کے کانوں سے کھینچ کے اپنی زندگی گزارنی ہے، جن حالات میں رہنا ہے تو پھر ٹھیک ہے، اگر آپ خوش ہیں تو پھر یہ رونے دھونے والی بلوں والی ویڈیوز نہ لگائیں، آپ جانے آپ کا رونا دھونا جانے، آپ نے نکلنے کا فیصلہ ہی نہیں کرنا تو ٹھیک ہے۔ قانون آپ کو کہتا ہے، اللہ کہتا ہے، اللہ کا قانون کہتا ہے ظلم ہو زیادتی اس کے خلاف بولو، تو یا تو پھر اسلام سے نہ مانے کہ ہم نہیں مانتے اس کو، نعوذ باللہ، تو پھر جو مرضی کریں، لیکن جب مانتے ہیں تو اس کی مانے، وہ کہتا ہے ظلم کے خلاف بولو، کھڑے ہو ظلم کے خلاف، وہ نہیں کہتا لڑو جا کے، کہتا ہے صرف بولو، ڈٹ کے کھڑے ہو جاؤ۔ جمعے کا دن، لیکن سب سے پہلے جمعہ ایک دفعہ پھر آپ کو مبارک، عدالتی تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو جمعہ آل شریف پر بڑا بھاری ثابت ہوا۔ آج عدالت میں نیب کا کیس، عمر بندیال صاحب کی زندگی کا سب سے آخری امتحان، جو کچھ فیصلے انہوں نے محفوظ کیے تھے، سب سے بڑا فیصلہ نیب ترامیم کا۔ مسلم لیگ نے یوم نجات ابھی منانے کا جب فیصلہ کیا، میں اسی وقت سمجھ گیا تھا کہ فیصلہ انہیں پتہ چل چکا ہے۔ PDM کی حکومت میں شامل تمام چوروں کے کیسز بحال ہیں۔ سپریم کورٹ نے نیب ترامیم کالعدم قرار دے دی اور یہ فیصلہ 2-1 سے آیا۔ شہباز شریف، آصف زرداری سمیت 120 لوگ، خاقان عباسی، سب پھنس گئے ہیں، اور یہ صرف کیسز نہیں ہیں، انکوائری اور انویسٹیگیشن بھی بحال ہو گئی ہے۔ ملک بھر کی نیب عدالتوں میں جتنی بھی ترامیم ہوئی وہ سارے فیصلے کالعدم۔ سپریم کورٹ نے جتنی بھی ان کی شکیں تھیں، خلاف قانون آئین اور عوامی عہدوں پر بیٹھنے والے تمام افراد کے مقدمات بحال۔ آمدن سے زیادہ اثاثے رکھنے والے ترامیم، پلی بارگن کے حوالے سے نیب ترامیم کالعدم۔ احتساب عدالتوں کے تمام فیصلے جو کالعدم۔ شہباز شریف، خاقان عباسی، زرداری وغیرہ جنہوں نے فائدہ اٹھایا سارے نرغے میں۔ نیب کو 7 دن میں ریکارڈ متعلقہ عدالتوں میں بھیجنے کا حکم بھی، یہ بہت بڑا فیصلہ ہے۔ لیول پلینگ فیلڈ، ترازو کے پلڑے، وہ جو آپ کو پتہ ہے بھاری، اب پلیٹلیٹس بھی گریں گی، کمر کے درد بھی ہوں گے، فلائٹس بھی کینسل ہوں گی، اور وہ منصوبے جو انہوں نے بنائے آخری دنوں میں بندیال صاحب بڑا کام کر گئے۔ یہ عمران خان کا آپ کو پتہ ہے کیس تھا، جو عمران خان پر بھی ظاہر اثر ہوگا، 90 دن اب نیب کی کسٹڈی میں، لیکن خان کو اس کی پرواہ نہیں تھی، وہ آئین اور قانون پاکستان کا بچا گیا۔ یہ بہت بڑا معاملہ ہے، یقین کریں۔ اسے کچھ لوگ مارشل لا کے ساتھ کمپنی کی تمام سیاسی جماعتوں کو رگڑا لگانے کی پالیسی، یہ جواز بھی مل گیا کہ جی سارے کرپٹ ہیں، لیکن افسوس ہے کہ سارے اس وقت پہلے ہی ملک سے بھاگے، اب شاید واپس نہ آئیں۔ مارشل لا لگ چکا ہے، دیکھیں پہلا عملی قدم کراچی سے شروع ہو چکا ہے۔ میں اگلے ویلاگ میں اس پہ مزید تفصیل آپ کو دوں گا، کیسز سے میرے ساتھ شیر افضل ہوں گے قانونی ماہر، لیکن کچھ بڑی اہم باتیں جو محمد علی دورانی جو کوشش کر رہا تھا کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مذاکرات کروائے، وہ ناکام ہو گئی ہے۔ اب دیکھیں اس میں سائفر کا جو معاملہ ہے، اس میں عمران خان کو سزا دینے کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے۔ اس میں بھی ذرا تفصیلات کچھ کنفرم کرنی ہے چیزیں، وہ بھی میں انشاءاللہ کوشش کروں اگلے ویلاگ میں چلی جائیں باتیں۔ جناح ہاؤس میں جو حملہ کیس ہے، اس میں بھی اہم سیاسی رہنما خاتون جو ہے روبینہ جمیل، ان کی 1 لاکھ مچلکے پر ضمانت ہوئی اور ان کے خلاف کوئی ناقابل قبول شہادت نہیں تھی۔ سیاسی مظاہرہ تھا، وہ کہہ رہے تھے سیاسی انتقام ہے اور اجتماع کی قانون اجازت دیتا ہے۔ اعجاز بھٹر صاحب نے فیصلہ دیا کہ خالی آپ نعرہ بازی کر رہی ہے، میڈیکل گراؤنڈ پہ ان کی ضمانت منظور کر لی۔ بڑا کیس ہے، 9 مئی کے حوالے سے ضمانت کا سلسلہ شروع ہو تو پھر آگے عدالتوں میں چلتا ہے کام۔
اب دیکھیں اس کا امکان تو خیر ہے وہ دوبارہ گرفتاریاں ہو سکتی ہیں، لیکن جو سب سے اہم معاملہ میں ڈسکس کرنا چاہ رہا ہوں وہ پاکستان چین کے تعلقات بڑے نازک ہو چکے ہیں۔ امریکی سفیر جو گوادر گیا، سونے کی چڑیا، یہ چین کے لیے نہیں پاکستان کے لیے تھی، اس نے پریس کانفرنس ویڈیو پیغام بھجوایا چین کو کہ آپ کا یہاں کام ختم، ہمارا قبضہ۔ یہ انہوں نے بدلہ لیا ہے۔ افغانستان میں آپ کو پتا ہے 2 سال پہلے حکومت بنی تو چین کے سفیر ادھر شیخ رشید ادھر وکٹری سگار انہوں نے پیا، جس طرح جنرل فیض نے کپ لہرایا چائے کا، یا عمران خان نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا۔ اب ایک ایک کردار کو امریکہ جو تمام سازشیں آپ دیکھ لیں، یہ اصل میں 2 بڑے ہاتھیوں کی لڑائی ہے۔ چین تو بہت مضبوط ہے، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے، ہم البتہ گھاس پھوس کچلے جا رہے ہیں۔